अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, हुकूमत को 9 मई के मुकदमात में बहुत बड़ा झटका लगा है। इमरान खान की 9 मई के 4 अहम तरीन मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सवाबी के अंदर अपना फाइनल रोड मैप देने के लिए जा रही है कि किस तरीके से वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी तहरीक को चलाएंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम तरीन फैसला दिया है। जो लोग इमरान खान के साथ मुलाकात को जाते थे, अडयाला जेल के अंदर उनको रोक लिया जाता था, मुलाकात नहीं करने दी जाती थी, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक बड़ा फैसला दिया है और एक बड़ा दावा किया गया है कि हो सकता है इसी महीने IMF का वफद पाकिस्तान आए और जब वो पाकिस्तान आए तो वो इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात भी करें। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि 9 मई के मुकदमात में लाहौर ATC अदालत ने इमरान खान को जमानत दे दी है। 4 मुकदमात थे जिसमें इमरान खान की जमानत मंजूर की गई है और इसमें गालिबन वो मुकदमा भी है कि जो मॉडल टाउन के अंदर नून लीग का ऑफिस है उसके गिराव जिलाव में भी इमरान खान को नामजद किया हुआ था। हालांकि पाकिस्तान के करोड़ों लोग और पूरी दुनिया जानती है कि 9 मई के दिन जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उससे अगले दिन भी इमरान खान पुलिस के पास थे, इमरान खान हुकूमत के पास थे। इमरान खान तो बाहर थे ही नहीं और लाहौर के अंदर भी नहीं थे, वो तो इस्लामाबाद थे। लेकिन इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर नामजद किया गया। तो आज ये एक बड़ी खबर है कि इमरान खान को 4 मुकदमात के अंदर जमानत मिली है। इससे पहले भी 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जब बुशरा बीबी को जमानत मिली थी और जब इमरान खान के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई के मुकदमे गए थे तो वहां पर भी हुकूमती वकला कुछ भी साबित करने में नाकाम रहे थे, क्योंकि आपको साबित करने के लिए, जुर्म साबित करने के लिए आपको सबूत फराहम करने पड़ते हैं और किसी किस्म के कोई सबूत नहीं है। तो ये आज इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है अदालत से। इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी के अंदर जलसा करने के लिए जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर रखा है कि इस जलसे के अंदर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारा आखिरी और फाइनल प्लान क्या है, हमारा क्या रोड मैप है, हमारे जो मुतालबात हैं उनको मनवाने के लिए हमने मुल्क भर के अंदर एहतजाजी तहरीक किस तरीके से चलानी है। यानी कि मैंडेट की वापसी, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती और इमरान खान की रिहाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अब जब हम निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 5, 10, 20, 25 हज़ार लोग निकले। अब उनकी वर्किंग ये है, अली अमीन गंडापुर की ये वर्किंग है कि उन्होंने लाखों की तादाद के अंदर लोगों को निकालना है और ये लोग सिर्फ KPK से नहीं निकलेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। अब तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या वर्किंग कर रखी है, वो किस तरीके से ऐलान करेंगे, क्या रोड मैप देंगे, ये कल के जलसे के बाद पता चलेगा। बहरहाल अली अमीन गंडापुर इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। उन्होंने वो लोग जो गिरफ्तार हुए थे D चौक एहतजाज में और उनको जेल के अंदर बंद किया गया था, सबकी जमानतें हो गई, उनको बुलाकर उनको इशारा दिया है और उनके साथ मुलाकात भी की है और उनका हौसला बढ़ाया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या सरप्राइज देगी, क्या ऐलानात करेगी, वो कल के दिन पता चलेगा। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आपको पता है कि इमरान खान की फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जाता था, वकला को नहीं मिलने दिया जाता था। जो पॉलिटिकल लीडर थे इमरान खान के, उमर अयूब खान जाते थे, असद कैसर जाते थे, शिबली फराज, बेशक गौहर अली खान, सलमान अकबर राजा, इनको भी नहीं मिलने दिया जाता था। तो इस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई थी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत के अंदर। तो आज उस अदालत के अंदर से बड़ा फैसला आया है। जज साहब ने यह फैसला किया है कि इमरान खान नाम लिखकर दिया करेंगे, लिस्ट बना के कि मुझे इन लोगों से मुलाकात करनी है। जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो उस लिस्ट को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उसके हवाले करेंगे और इसके अलावा सलमान अकबर राजा को देंगे और उसी लिस्ट के मुताबिक लोग जो हैं वो जाएंगे और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। ये नईम हैदर पंजोता ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से सियासी लोगों की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हकाम को हुक्म दिया है कि इमरान खान खुद लिस्ट बनाकर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को देंगे और वो जिनके सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल वो लिस्ट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा को भेजेंगे। आइंदा से उसी लिस्ट के मुताबिक मंगल और जुमेरात को इमरान खान से फैमिली मेंबरान, वकला और दीगर लोग मुलाकात कर सकेंगे। यह बड़ा फैसला है। इसके अलावा आज सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी रखी हुई थी और एक कोयटा के अंदर, तो लोग निकले हैं, लेकिन फिर वही बात
کہ بھائی چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ بلوچستان ہو، آپ نے ایک پارٹی کے اندر ہر قسم اس کے سامنے پارٹی کے سامنے بند ہے کہ آپ کو بھائی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کوئی ہم نے نہیں کرنے دینی. اور جب آپ کسی مخصوص پارٹی کے ساتھ، کسی ایک پارٹی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کے ملک کے اندر ایک سمجھ لیں کہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بھائی تو اس ملک میں آزادی نہیں ہے ایک پارٹی کو کہ وہ جا کر کوئی جلسہ کرے، کوئی ریلی کرے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. بہرحال ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے میاں شاہد کی طرف سے. انہوں نے کہا جی اگلے مہینے IMF کا وفد پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ IMF کا وفد پاکستان آئے اور آ کر یہ کہے کہ ہم نے جانا ڈیلا جیل اور جا کر عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان زمان پارک کے اندر تھے تو وہاں پر بھی IMF کا وفد عمران خان کو ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کو سے پوچھا تھا کہ ہاں جی آپ اشور کرتے ہیں ہم یہ ایگریمنٹ اس حکومت کے ساتھ کر لیں. تو عمران خان نے کہا تھا کہ میری شرط یہ ہے آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. اس کے بعد جو 8 فروری کو ہوا وہ میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے جو لاکھوں پاکستانی باہر رکھتے ہیں ان سب نے دیکھا ہے. اب اگر IMF کا وفد آتا ہے ملاقات کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. مشاہد حسین سید نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلم دنیا میں 3 بہترین دوست ہیں. ایک محمد بن سلمان ہے اور ایک محمد بن زید ہیں. ان کے ساتھ تو بڑی پکی دوستی ہے. اور تیسرا بندہ عمران خان ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مائی فرینڈ خان، یعنی کہ عمران خان. مزید انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ کی واپسی ہوئی ہے، یہ جو ٹرمپ الیکشن جیتا ہے، یہ صرف امریکہ کے اندر نہیں بلکہ عالمی سیاست کے اندر، جو عالمی سیاست کی تاریخ ہے اس کے اندر بہت بڑا کم بیک ہے کہ ایک سپر پاور ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بندہ دوبارہ اقتدار کے اندر آئے، لیکن وہ بندہ دوبارہ اقتدار کے اندر آ گیا. اور جس طریقے سے اس نے میڈیا کو لتاڑا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں آج تک دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا. وہ بھی تفصیلات آ گئی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا، اس حوالے سے حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر 9 مئی سے زیادہ خطرناک غداری کے مقدمات بنائے گئے تھے. اسٹیبلشمنٹ 4 سال روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ریلیف ملا، جو انصاف ملا، وہ ان کی عدالتوں سے ملا. کیونکہ بڑی کوشش کی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپریم کورٹ سے، جو امریکہ کی سپریم کورٹ ہے، وہاں سے اس کو نااہل کروا دیں، الیکشن لڑے ہی نہ. لیکن امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا ہم نہیں کر سکتے. اگر عوام کسی کو چننا چاہتی ہے تو یہ عوام کا حق ہے، ہم کسی کو نااہل نہیں کریں گے. حبیب اکرم نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بھی پاکستان کے اندر وہی ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے اندر ہوا، لیکن فرق کیا تھا کہ وہاں کی عدالتیں کچھ اور تھیں اور یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا تھا. اور اس وجہ سے آج تک عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا، یعنی کہ وہ جیل کے اندر گئے تھے اور جیل کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیل کے حوالے سے محمد مالک نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، جب آپ کو جیل کے اندر لے کر جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو جو شروع کا عرصہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر پہلے جو 3 مہینے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یا تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں جیل کے اندر ان 3 مہینوں میں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی مجھے معاف کر دو، جو آپ کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. یا پھر اگر آپ 3 مہینے گزار لیتے ہیں تو پھر جیل آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انہوں نے ایک فقرہ یوز کیا. انہوں نے کہا کہ 3 مہینوں کے اندر یا جیل آپ کو کھا جاتی ہے یا آپ جیل کو کھا جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے دوسرے لوگ جو کئی مہینوں سے جیلوں کے اندر بند ہیں، عمران خان خود پچھلے 16 مہینے سے جیل کے اندر بند ہے، تو پھر پلہ کس کا باری ہے؟ عمران خان کا باری ہے یا پھر جیل کا باری ہے؟ اچھا آگے آ جائیں. جس وقت امریکہ کے اندر الیکشن ہوا تو الیکشن والے دن اور آگے پیچھے جو ان کے میڈیا کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں، یہ سٹیٹس ہیں جو NCB نیوز ہے، ABC نیوز ہے اور CBS نیوز ہے. ان سب کی جو ویورشپ ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نیچے آ رہی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ سارے کے ساری ویورشپ ہے، پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ہے، پچھلے 20 سال کا. یہ نیچے آتی جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. اور اگر آپ یہی ریکارڈ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر، تو جس دن امریکہ کے اندر الیکشن ہوا اس دن ٹویٹر کے اوپر 434.1 بلین یوزر ایکٹیو تھا پوری دنیا سے. الیکشن ہو رہا تھا امریکہ کے اندر اور پوری دنیا سے جو ٹویٹر کے اوپر لوگ ایکٹیو تھے اس الیکشن کو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھے 434.1 بلین. اسی وجہ سے ہر کوئی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ الیکشن صرف امریکہ کا الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ الیکشن پوری دنیا کا الیکشن ہے. پوری دنیا اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہی ہے.
آگے آ جائیں، سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اختر مینگل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، محسن داوڑ اور فہمیدہ مرزا نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس درخواست کو سنے گا کون؟ کیا اس کو آئینی بینچ سنے گا یا چیف جسٹس؟ کون سنے گا؟ کیونکہ یہ تو سارے کا سارا جو سپریم کورٹ کا ڈھانچہ ہے یہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے. اگر یہ عدالت یہ درخواست لگے فل کورٹ کے اندر، پوری کی پوری کورٹ بیٹھے اس کے اندر یہ درخواست لگے، تو پھر کوئی نہ کوئی چیز آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، ادروائز کوئی چیز ممکن نہیں نظر نہیں آتی. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج بات کی. انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا. یہ آئینی ترمیم صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے پاس ہوئی. اختر مینگل کے ووٹوں پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی. یہ ترامیم عدلیہ کی آزادی کے منافی ہیں، انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے مبارک زیب جن کو ووٹ ملا تھا عمران خان کے نام کا، کل انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے ساتھ بیٹھ کر امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی ہے، اور اللہ الحق ہے، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا، وہ باہر آ جاتا ہے. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میری گورنمنٹ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے. جب وہ بتانے لگے نا کہ میری یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے تو امیر مقام آہستہ آواز میں کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر نہ بولیں، یہ بات یہاں پر نہ کریں. بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے کابینہ کے اندر وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے وفاقی کابینہ کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور حکومتیں تو سدا نہیں رہتی، لیکن آپ کا کردار ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا جیسا بھی ہے جو آپ نے کیا ہے. لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس حوالے سے شاہد کھٹک نے پھر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آج یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو انصاف نہیں دیا گیا. جب ہماری اس سے بات ہوتی تو یہ صرف فنڈز کی بات کرتا تھا، مجھے فنڈز چاہیے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کو انصاف دو. یہ شاہد کھٹک نے پراپر ایک لمبا ٹویٹ کیا اس حوالے سے. حامد میر صاحب نے جی ایک بہت بڑا انکشاف کیا، وہ ذرا آپ سن لیں. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے جو یہ چاہتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ آئندہ وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وزیر اعظم بنے. انہوں نے کہا کہ یہ گروپ جو ہے وہ سابق ہمارے جو DGISI ہیں ان کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں ملی اور اب یہ جو گروپ ہے یہ بہت زیادہ مایوس ہے. ایک اور بات بھی سن لیں جاتے جاتے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انیک ناجی صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوتی ہے کینیڈا کے ایک سفارتکار سے، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اوپر اگر کوئی کتابیں لکھی ہوئی تو میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے اوپر کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے، میں وہ کتاب پڑھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو نواز شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہوا ہے کہ غدار کون، صرف ایک وہ انٹرویو ہے، کوئی کتاب نواز شریف کے اوپر کسی نے نہیں لکھی. انہوں نے کہا کہ وہ حیران تھی جنہوں نے پوچھا، اور میں نہ جانے کیوں شرمندہ تھا کیونکہ کوئی کتاب نہیں تھی. ہاں عمران خان کا نام لیتے تو عمران خان نے تو خود بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، عمران خان کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر، پاکستان کا ہو، چائنا کا ہو، رشیا کا ہو، کسی بھی ملک کا، دنیا کسی خطے کے لیڈر ہو نا، جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا انفلوئنس ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، وہ سب سے پہلے پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ، اس کا کردار کیا ہے، یہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے، یہ کرپشن تو نہیں کرتا، مالی طور پہ کرپٹ تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا اپنی قوم سے، ایسا تو نہیں ہے قوم کے سامنے آ کے بھڑکے مارے اور پسے پردہ کچھ اور چل رہا ہو. یہ چیزیں وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نہ کسی لیڈر پہ کتاب لکھی ہو تو ہم کتاب پڑھیں تاکہ سارا کچھ ہمیں پتہ لگ جائے. اور پھر وہ ایک مصنف کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ڈیفرنٹ آتھرز ہوتے ہیں جن کے وہ کتابیں پڑھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا کروڑوں عوام پائندہ باد.